अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। नया साल जो है वो शुरू हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए ये नया साल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो लेके आए, ताकि 2020 का जो कोरोना से भरपूर किस्म का साल हमने गुजारा है उसकी सारी बुरी जो याददाश्तें हैं, हमारी मेमोरीज़ हैं, वो सारी की सारी कैंसिल हो जाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल जो है वो बहुत बहुत मुबारक करे। इसके साथ जो है मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उन पे कमेंट कर रहे हैं। किसी ने कमेंट किया कि उनको ये जो मेरा एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसमें ये टांगे जो नज़र आती हैं ये पसंद नहीं है, तो इसको चेंज कर दिया जाए। तो मैं चेंज करने की बजाय इसको थोड़ा सा ये छुपा देता हूँ, मेरा ख्याल है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर रख देते हैं। ये एक हमारी मेरी जो है वो एक फ़ैन है, वो मुझे फॉलो करती हैं। उन्होंने जो है वो मुंबई इंडिया से जो है ये पैगाम भेजा था कि भाई ये टांगे जो है उनको पसंद नहीं है तो इसलिए इन टांगों को छुपा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन का ये जो बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस जो है पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आप मेरे वीडियोस को जो है वो लाइक करो, शेयर करो और उन पर कमेंट करो। इसके साथ मैं सिलसिला शुरू करूँगा अब हमारे जो वीकली ड्रामाज आते हैं उनके रिव्यू करने का। और सबसे पहले जिस ड्रामे का मैं रिव्यू करूँगा वो है रक़्स-ए बिस्मिल। रक़्स-ए बिस्मिल की दूसरी किस्त हमने देखी। सबसे पहले जो घर दिखाया जा रहा है वो बाहर से एक आम सा मिडिल क्लास घर है जो हज़ारों ड्रामों में, बल्कि आजकल जो ड्रामास चल रहे हैं जैसे मोहब्बत तुझे अलविदा, और एक ड्रामा है प्रेम गली, एक और ड्रामा जो है राज़-ए-उल्फ़त जो है, उसमें भी ये घर जो है इसका बैरूनी हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट पहले ही हमारे ड्रामों में बहुत कम नॉवेलिटी और नयापन होता है, ऊपर से सेम वही घर जो है इस्तेमाल कर के जो है वो सारा नयापन जो है ख़त्म कर देते हैं। हमें लगता है जब उसका सीन हम ड्रामे का देखते हैं तो हमें लगता है यार ये वही ड्रामा चल रहा है, और अदाकार भी वही है। मुश्किल से कोई नया अदाकार जो है वो आता है, कोई नई कहानी आती है तो उसमें जो पुराने घर जो हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐसे इस घर के साथ हो रहा है। और उसके बाद ये घर जो है बाहर से एक छोटा सा आम सा मिडिल क्लास घर दिखाया जाता है और अंदर से ये बहुत बड़ी हवेली टाइप जो है उसको दिखाया जा रहा है। पीरों के घराने की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कभी लगता है कि ये जो है पीर बहुत बड़े पीर हैं और कभी लगता है आम से छोटे मोटे जो ये हैं पीर हैं। और मूसा और ईसा, ख़ास तौर पर मूसा साहब का किरदार जो है वो पीरज़ादे का बिल्कुल नहीं लगता, किसी गुंडे का किरदार लगता है। उसका चलना, उसने जो स्कार्फ जो है गले में पहना हुआ है वो उसने हमेशा इस तरीके से पहना होता है जैसे पुराने ज़माने में कोचबान जो होते थे, जो तांगा चलाने वाले, उन लोगों ने अपना मफलर जो है वो लटकाया हुआ होता था। तो ऐसे उसका करैक्टराइजेशन जो अजीब सी की गई है। दिखाया ये गया है कि वो पीरों का बच्चा है, सैयद ज़्यादा है, गाड़ी वो चलाता है जैसे गुंडे होते हैं उनकी तरह, बात वो करता है। उसको ऐसी लड़की चाहिए जिसको कभी किसी ने देखा ना हो, जिसके हाथ तक किसी ना देखे हो, और ख़ुद उसमें जो है आज तक उसको जो है कोई अच्छा काम करते हुए नहीं दिखाया गया। तो अगर वो मोमिन है, ईमान वाला इंसान है, तो उसको हरकतें भी वैसी दिखानी चाहिए। इनफैक्ट वो इस किस्त में क्या करता है, वो लड़की जिसने उसको बस में बचाया था उसका वो पीछा करता है और बिल्कुल मवाली लोगों की तरह पीछा करता है। और ये नहीं कि सिर्फ मवाली लोगों की तरह उसका पीछा करता है, बल्कि जब वो उसके पास पहुंचता है तो दूसरे लड़के जो उसके करीब आ रहे होते हैं उसे कहता है, ओए उधर रुको। यानी क्या है भाई, कौन है तुम? किसी के मोहल्ले में आके किसी की लड़की, बहन, बेटी को रोक रहे हो, वो बुर्का पोश है, वो उसको रोक रहे हो, और जो लड़के तुम्हारे करीब आ रहे हैं उनको भी तड़ी लगा रहे हो। वाह, बदमाश हो क्या? कुछ जो है ढंग का किरदार जिसने भी उसका लिखा है वो पीर ज़्यादा नहीं, कोई गुंडा किरदार लिखना चाहता था, एम उनको उसे पीरों का बेटा जो है वो बना दिया है। उसके वाला साहब से कहते हैं इससे चाहिए कि अब अपने काम पे तवज्जो दे। काम क्या करता है? हमने तो उसको कोई काम नहीं देखा सवाए वो जो है वो ये जीप चलाता है, और आजकल उसने ये काम पकड़ लिया हुआ है कि वो जो लड़की है जिसका नाम जो है वो ज़ोहरा है,
ہاں جی، زہرا بھائی، تھوڑی سی فینٹیسی جو ہے استعمال کرنی چاہیے تھی. زہرا بھائی ایک عام سا نام ہے جو ہر طوائف کا جو ہے وہ ہوتا ہے، چاہے وہ امیتابھ بچن کی مقدر کا سکندر ہو یا پاکستانی پنجابی فلمیں جس میں انجمن جو ہے وہ جب طوائف کا کردار ادا کرتی تھی تو ان کا زیادہ تر نام جو ہے وہ یہ زہرا بھائی ہی ہوتا تھا. تو یہ زہرا بھائی جو ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ایک رجسٹرڈ لے کے جاتی ہیں یونیورسٹی جو بچوں والا رجسٹرڈ ہے. کوئی اور بک نہیں، اس نے ایک ایسے رجسٹرڈ جو ہے یہاں پہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور جا رہی ہوتی ہے. اور محترمہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی ہیں اپنی کزن سے یا جو بھی دوسری طوائف ہے ایک لڑکی جو اس کے گھر میں ہے، اسے کہتی ہے کہ میں وہاں پہ اس لیے برقع پہن کے جاتی ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہ اور پہچانے نہ، کیونکہ جب ہم فنکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پہچان نہ لیں، جبکہ وہ جانے سے پہلے خوب تیار ہو رہی ہے. ہاں جی، اس نے جو ہے خوب وہ میک اپ، بڑی بڑی انگوٹھیاں، بڑے بڑے وہ کانوں میں جو بالیاں ہوتی ہیں وہ، اور خوب میک اپ جو ہے وہ کرتی ہے. اگر بی بی تم نے برقع پہن کے جانا ہے، وہاں پہ برقع پہنے ہوئے رکھنا ہے، واپس آنا ہے، تو یہ سارے لوازمات، یہ سارے تیر جو ہیں وہ کیوں سجا رہی ہو؟ کس کا نشانہ لینا ہے تم نے؟ آنکھیں تم نے وہ دکھانی، اس پہ تم نے لینز لگایا، کاجل لگایا، بس ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جھمکے، بالیاں، بال، بڑی بڑی انگوٹھیاں، یہ کس لیے ہیں یہ تو بتا دو. اور اس کے بعد محترمہ جو ہے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے طوائف نہیں ہے، اچھا بھلا ان کا بھرپور طوائفوں سے بھرا ہوا گھر ہے، یعنی کہ اچھے خاصے لوگ ہیں. تو بس پہ کیوں جا رہی ہو؟ لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بس پہ سفر کرتے ہیں، تم رکشا پہ جا سکتی ہو، تم اگر بہت غریب ہو ٹیکسی پہ جا سکتی ہو، نہیں، وہ گاڑی بس پہ جاتی ہے تاکہ موسیٰ صاحب جو ہیں اس کا تعاقب کریں، کیونکہ سارا جو ان کو ملانے کا، اور اس کے بعد بس سے اتر کے وہ اتنا لمبا پیدل چل کے آتی ہے. آہا، طوائفوں کے تو زمین پیر پہ نہیں لگتی، یہ کس قسم کی طوائف ہے؟ اتنا لمبا چل کے آتی ہے تاکہ موسیٰ اس کا پیچھا کر سکے. اور موسیٰ صاحب بدماش ہیں بھائی، بس سٹاپ کے سامنے جیپ اپنی کھڑی کرتے ہیں. ہاں جی، جہاں بس کھڑے کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پہ محترم جیپ کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد بس کو ایسے روکتے ہیں، روکو جیسے کوئی بدماش ہو جائے. مجھے وہ سلطان راہی صاحب کی پنجابی فلمیں یاد آئے گئی کہ جہاں پہ پیر وہ رکھتے تھے وہیں پہ جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے تھم جاتی تھی. اور موسیٰ صاحب بھی ویسے ہیں، گاڑی روکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کا زہرا بھائی کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اور وہ خوب کھری کھری سناتی کہ میں تمہیں شریف بندہ سمجھی تھی، تمہیں میں نے بچانے کی کوشش کی اور تو لتر کھانا لیے گلا کرنا پیا. اور واقعی وہ لتر کھانے والی جب اس کو لگتا ہے کہ لڑکی ایسے نہیں مار رہی تو وہی اوچھا اٹکندہ، انفیکٹ وہ کہتی بھی ہے کیا اچھی بات تم نے کر دی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ارے سید زادے ہو، لعنت ہے بھائی، تم سڑک پہ لڑکی کو جو ہے پیچھے سے آواز لگا کر ایسے پرپوز کر رہے ہو جیسے گولا گٹا کھانے والے کو روکا جاتا ہے، بھائی یہ گولا گٹا جو ہے دے جانا. کوئی لوگوں کو یہ ڈرامہ اچھا، میسز کے لیے یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے وہ طبقہ جو ان ڈراموں کو دیکھتا ہے، ایسی فلموں کو دیکھتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن اس چیز کو یہ بات بہت اہم جو ہے بھول جاتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے ہمارے ہاں سب لوگ دیکھتے ہیں، صرف میسز نہیں دیکھتے ہیں، ایلیٹ جو ہے وہ بھی ڈرامہ دیکھتی ہے. تو کچھ ڈرامے میں کچھ جو ہے عقل اور تک بندی جو ہے وہ استعمال کرو. اور اس کے بعد اس گھر میں جو ہے سکینہ جس کی شادی جو گھر سے بھاگ رہی تھی اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، آلموسٹ اس کو مارنے والے تھے، اس کو بچا کر اس کی عیسیٰ کے ساتھ شادی کی. اور وہ عیسیٰ کو جو ہے وہ ایسا جو ہے رباب دکھا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، کس چیز کا رعب دکھا رہی بھائی. اور وہ اسے جو عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے سکینہ کے قابل نہیں ہوں. بھائی تم نے، وہ سیانے کہتے ہیں اکھاں ویک کے مکھی جڑی نکلی ہے، اس کے باوجود تم اس کے قابل کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کس قسم کا، یعنی کہ مجھے ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ نہیں سمجھا رہی. اگر ان کی مینٹالٹی جو ہے اس طرح کی دکھائی ہے تو اسے یہ چاہیے تھا کہ اسے سوچنے سکینہ جو ہے وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، پتہ نہیں کون سی وہ کار ہے، اور میں نے اس کے ساتھ احسان کیا نکاح پر لے کر، جو اس کی مینٹالٹی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لیکن وہ اپنی اس رول سے بالکل الٹ باتیں کر رہا ہے اور اس کی خوش آمدیں کر رہا ہے، اس کے گجرے لے کے آ رہا ہے. اور سکینہ صاحبہ جو ہیں وہ نخرے دکھا رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں بلا وجہ. اور اس کے بعد گھریلو پنگے تو پڑنے ہیں. سکینہ اب چاہتی ہے کہ کسی طرح موسیٰ کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے کیونکہ اس نے سن لیا ہے کہ موسیٰ کو کوئی الجھن ہے. ہاں جی، موسیٰ جو ہے اپنی محبت کی جو کہانی ہے اس کو الجھن بتا رہے ہیں. عیسیٰ سے کہتے ہیں میں ایک الجھن میں مبتلا ہوں، اس کو سلجھانے جا رہا ہوں. ارے بھائی کون سی الجھن میں سلجھانے، مطلب تم لڑکی کا پیچھا کر رہے، اس میں کون سی الجھن ہے؟ اور اس کے بعد پیر صاحب بھی
بالکل صحیح پتہ لگتا ہے کہ اے پیو انہاں دا ہی ہو سکتا ہے، اپنے دوست کو گھر بلا کے اس سے شادی کی بات کر رہا ہے، حالانکہ بات کرتا ہے وہ روایات کی، کلچر کی، تہذیب کی، ہم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، اور بات کیا کرتا ہے، دوست کو گھر بلا کے کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ میں مانگنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جاتے ہو، اگر آپ کو مطلب کہ آپ تہذیب ہمارے جو کلچر ہے اس کے مطابق آپ لڑکی کے گھر جاتے ہو اور پھر اس کا ہاتھ مانگتے ہو۔ ڈرامے میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں کہ جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ٹیکنگ جو ہے وہ ڈرامے کی وہ بھی فلموں جیسی ہے، اور اس کا ٹیمپر اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی فلموں جیسا ہے۔ ڈرامے میں کوئی بھی جو اسے کہتے ہیں کہ حقیقت والا پن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ انفیکٹ موسیٰ کا کردار ہو، سکینہ کا کردار، زہرہ بائی کا کردار، سب کے سب فلمی لگتے ہیں۔ جو دو اقساط جو ہیں اس کی چلی ہیں، اب موسیٰ صاحب جو ہیں وہ زہرہ کے عشق میں جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں آلموسٹ، اور اپنی ماں سے وہ جو ہے یہ بات کہنے والے ہیں۔ ادھر اس کے ابا نے جو ہے وہ ان کی دوست کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ رشتہ طے کرنے کی بات آلموسٹ ہو چکی ہے، اور سکینہ اس بات پہ خوش ہے، اسے لگا کہ موسیٰ تڑپے گا، ترسے گا تو تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اب سکینہ کا جو کردار وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہتی ہے پہلے جس سے عشق محبت تھا، اب آرام سے جو ہے موسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کے ساتھ شادی ہو گئی، کہہ رہی ہے بگوڑا بزدل نکلا یہ وہ جس سے محبت تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا۔ اگلا ڈرامہ جو کہ مجھے پسند آ رہا ہے اور وہ کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، وہ ہے ڈنک۔ ڈنک کی دوسری قسط جو ہے اس ہفتے ہم نے دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ بات جو ہے وہ پروفیسر کے گھر پہنچ گئی ہے، اور گھر کیسے پہنچی ہے، ہمارے جو خبروں کے بھوکے میڈیا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ میڈیا جو ہے یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور پروفیسر کی بیٹی کی سالگرہ چل رہی ہوتی ہے۔ پروفیسر جیسے ہی کمرے میں اپنے ہال میں جو ہے وہ قدم رکھتا ہے، وہ ٹی وی پہ وہ خبر دیکھتا ہے اور اپنے گھر سے الٹے پاؤں جو ہے چلا جاتا ہے۔ وہاں پر بیٹی کی سالگرہ ہے، لوگ آئے ہیں اور سب لوگ جو ہیں اس خبر کو دیکھ لیتے ہیں اور سب اپنی اپنی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ انفیکٹ پروفیسر کے بنا ہی اس کی بیٹی کی سالگرہ جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور پروفیسر باہر گاڑی میں سارا وقت جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ پروفیسر جو ہے اس کے بعد گھر آتا ہے اور اپنے حصے کا سچ جو ہے اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ ادھر عمل جو ہے وہ اپنے حصے کا سچ اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ جیسے جیسے اب کہانی آگے بڑھ رہی ہے ہمیں چیز یہ سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے یہ جو اس ڈرامہ کے جو پروڈیوسر ہیں فہد مصطفیٰ، ان کا انٹرویو ایک دیکھا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سچے واقعے پہ کہانی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں اصل میں جو ہے وہ شکار کرنے کی کوشش کی گئی تھی پروفیسر کو، یعنی کہ اصل میں یہ جو کہانی ہوئی تھی اس میں پروفیسر جو ہے وہ بے گناہ تھا اور سارا اس کے خلاف جو ہے وہ سازش جو ہے وہ رچائی گئی۔ لیکن اب تک جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ڈرامے سے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ انفیکٹ یونیورسٹی کے جو کچھ طالب علم ہیں وہ پروفیسر کے ساتھ ہیں، اور کچھ طالب علم جو ہیں وہ عمل کے ساتھ ہیں۔ حیدر جو ہے وہ عمل کو جو ہے ڈیفینڈ کر رہا ہے، اوبیسلی وہ اس کا مگیتر ہے، اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ حیدر سے جب بات کرتے ہیں تو حیدر کی بات بالکل اس سے الٹ ہوتی ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن تم لوگ آپ اس کا پرچہ جو ہے وہ نہیں، اس پہ ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کٹواؤ گے۔ انفیکٹ عمل بھی جو ہے وہ بھی ایف آئی آر نہیں کٹوانا چاہتی، لیکن حیدر جو ہے وہ بضد ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوانا چاہتا ہے۔ انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں ہمیشہ ان کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ بزرگوں نے زندگی کے تجربات دیکھے ہوتے ہیں، ان کے خون میں جو ہے ایک خاص طرح کی ٹھنڈک اور خاص طرح کا رکھ رکھاؤ اور ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جو ان کو چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں، ان کا خون جو ہے جوش مار رہا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہی بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو بزرگ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اسے نوتے کک بھی پتہ نہیں۔ اور حیدر کا بیہیویئر بھی اپنے والدین سے کچھ ایسا ہی ہے، اور اپنے تایا سے بھی جو ہے اس کا بیہیویئر کچھ ایسا ہی ہے، چچا سے۔ یہ ساری فیملی جو ہے وہ اس چیز سے ابھی تک نپٹ رہی ہے، اور حیدر جو ہے وہ یونیورسٹی میں لوگوں سے، جو لڑکے جو ہیں وہ پروفیسر کی سائڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے لڑنا شروع کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ غلطیاں جو ہیں، انفیکٹ مجھے بیسیکلی یہ ڈرامہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نعمان اعجاز جو ہیں ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں، اور ان کی اداکاری
ان کے ایکسپریشن، ان کے ڈائلاگ ڈیلیوری، ہر ایک چیز جو ہے وہ شاندار ہے. انفیکٹ بہت دنوں سے کوئی بہت اچھی اداکاری کا پیس ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور ابھی یہ سارے اداکار جو ہیں، یسرا رضوی جو ان کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ بھی کافی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں، اور نعمان نجاز تو ہیں ہی بہترین. بلال عباس جو ہے وہ بھی جو اس کا رول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے. ایک جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلال عباس کا یہاں پر مائک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کوئی نوٹس نہیں لیا کسی نے. اے آر وائی جو ہے ان کی پروڈکشن سے اس طرح کی غلطیاں جو ہیں بونگے جو اس کی امید نہیں ہے. جب ڈرامہ اتنا زیادہ سیریس ایشو پہ بنایا جا رہا ہو، اتنے بڑے سکیل پہ یونیورسٹی میں شوٹنگ ہے، مختلف گھروں میں شوٹنگ ہے، نہیں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 گھروں میں جو ایک دو انہوں نے خاص گھر لے لیے ہوئے، ساری شوٹنگ وہاں پہ ہوتی رہتی ہے. لیکن اس چیز میں نے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. جو میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا نہیں یار یہ بالکل، پھر آپ کا جو اب یہ مائک اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو کہانی کی جو حقیقت پسندی ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور ایک جو اور بات ہے کہ اتنا بھوکا میڈیا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ پروفیسر جو ہے وہ ایک جگہ پہ وہ اپنی بیٹی کے اسکول سے باہر نکلتا ہے تو ایک عورت وہاں پہ اسے تانے دینا شروع کر دیتی ہے. انفیکٹ عام طور پہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ خواتین جو ہے ہمارے معاشرے میں کافی پولائٹ، کافی نرم طبیعت کی جو ہیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کرتی جس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خاتون کے ذریعے پروفیسر کو جو ہے وہ برا بلا جو ہے کہا گیا. اس کے بعد پروفیسر اپنے گھر آتا ہے اپنی بیٹی کو لے کے، تو میڈیا کے سارے کیمرہ مینز اور سارے لوگ جو ہیں مائک لے کر جو ہیں اس کے منہ کے اندر گھس رہے تھے. انفیکٹ پاکستانی میڈیا سے یا انڈین میڈیا بھی ایسا ہی کرتا ہے. ان لوگوں سے مجھے بہت زیادہ شکایت ہے کہ غریب بندہ یا عام بندہ جو ہے اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے، ان کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو ان کی عورتوں کے منہ کے اندر کیمرہ لے کے گھسائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے انٹرویو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں جتنا روئیں گے اتنی ان کو جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ ملے گی، اور ٹی آر پی جو ہے ڈرامہ ان کے پروگراموں کو جو ہے ملے گی. لیکن کسی سیاستدان، کسی بڑے مشہور ہستی، اداکار، کھلاڑی، کسی کے گھر میں کچھ ہو جائے ان کے گھر میں کبھی نہیں گھسیں گے کیونکہ وہ ان کو گھسنے ہی نہیں دیتے. تو یہ میڈیا جو ہے وہ اتنی برے طریقے سے پروفیسر بیچارے پہ حملہ کرتا ہے اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ ترس آتا ہے. انفیکٹ اس ڈرامے کے ساتھ مجھے بذات خود یہ ڈرامہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے ہماری وہ گھسی پٹی ہے جو بوائے میٹس گرل والے جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں یا ساس بہو والے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ان سے بہت زیادہ مختلف ہے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنی پکڑ جو ہے وہ اور بڑھاتا جائے گا. جتنا بھی ڈرامہ چلا ہے اچھی ایکٹنگ کی وجہ سے جو ہے مجھے ڈرامہ یہ بہت پسند آ رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ڈرامہ جو ہے وہ پسند آ رہا ہوگا. ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے یہ جو ویکلی ڈراماز چلتے ہیں ان کی طرف، اور سب سے پہلے جس ڈرامے کی میں بات کروں گا وہ ہمارا منڈے خراب کرتا ہے. ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں دلہن کی. اس سال ہم نے بہت برے ڈرامے دیکھے، حد سے زیادہ برے. ایسے ڈرامے، بلکہ سارے ہی ڈرامے جو ہیں وہ بہت برے تھے. لیکن دلہن لگتا ہے کہ ان سب برے ڈراموں کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دے گا. اصل میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ڈرامے کو بنانے کا مقصد کیا ہے کسی کو نہیں پتا. اگر یہ کہانی دنیا کو نہ سنائی جاتی تے کیڑا فرق پہنتا سی. یار حد سے زیادہ بری سچویشنز ہیں، حد سے زیادہ بری ایکٹنگ ہو رہی ہے، ڈائریکشن ہے، اور کنٹینیوٹی کا اور پروڈکشن لیول کا تو کوئی خیال رکھا ہی نہیں گیا. ایک سین میں عمل جو ہے وہ کافی لے کے آتی ہے جو میکائل کی ماں کو دینے کے لیے ایک مگ میں. جب وہ کافی لے کے آ رہی ہوتی ہے وہ اور مگ ہوتا ہے، اور جب وہ کافی جا کر میکائل کی ماں کو دیتی ہے تو وہ ایک اور مگ ہوتا ہے. یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا کہ بھائی تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کہاں سے اترے ہو، چاند سے اترے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تم لوگ ایک ڈرامہ کر رہے ہو. میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کنٹینیوٹی چارٹ لوگ بناتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کچھ تو تم لوگوں کو عقل، لیکن عقل تو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب لکھنے والے نے کی ہو، پروڈیوسر نے کی ہو، ڈائریکٹر نے کی ہو، تو پھر جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں عقل نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ہے ہی نہیں، نہ کہانی میں ہے اور نہ ہی اس کی ایگزیکیوشن میں ہے، نہ ہی جو اداکار جو ہیں وہ اداکاری کر رہے ہیں اس میں ہے. اب میکائل کو پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے وہ بھرپور اس چیز پہ زور دے رہا ہے کسی طرح یہ شادی جو ہے پوسٹ پون ہو جائے. کیا ہوگا
شادی کے پوسٹ پون ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ اور اس کے بعد اینی جو ہے وہ ایک سین میں دیکھتی ہے کہ میکائل اور وہ عمل جو ہے، عمل کو بھیجا گیا ہے کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی میکائل کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی ہے، وہ اس کو باہر دیکھتی ہے کہ دونوں کار میں اکٹھے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی جو ہے پھپھو جو ہے اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں بھیجا ہے، آپ نے کیوں بھیجا ہے میکائل اور عمل کو ایک ساتھ؟ اور اس کے بعد عمل جو ہے وہ اس کی دوست اسے کہتی ہے تم میکائل سے دھمکی دو کہ جو ہے نا تم میری شادی جو ڈکلیئر کرو، نہیں تو میں تمہاری یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ انفیکٹ عمل جو ہے وہ اسے کہتی ہے مجھے کوئی فلیٹ جو ہے نا بڑا سا مجھے گھر جو ہے وہ لے دو، اور جو میکائل جو ہے وہ یہ سنتا ہے، اس کا وہ آپس آگے سے اس کے ایکسپریشن عجیب ہیں، پتہ نہیں لگتا وہ چاہتا ہے نہیں چاہتا، وہ کیا ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ شادی کسی طرح پوسٹ پون جو ہے وہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے شامیر جو ہے وہ آئینی سے اپنی بہن سے کہتا ہے تم اس گھر سے عمل کو جو ہے وہ باہر نکالو۔ اب شامیر کو یہ بتاؤ جیسے عمل اگر باہر نکلے گی کیا کرو گے تم؟ وہ کینڈی ہے، چاکلیٹ کینڈی، اس کو منہ میں ڈال لو گے؟ کیا کرو گے تم؟ مطلب اس کے ساتھ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کڑوس پہلے تو تم نے اس کو، تمہیں پسند تھی، تم نے دھوکہ اس کو دیا، میکائل کے ذریعے اس کو بلایا اور اس کے بعد اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی، وہ بھاگ گئی، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرو گے؟ اگر تم اتنے ہی ترم خان ہو تو تمہیں اپنی 50 لاکھ کی گاڑی جو ہے شرط میں کسی کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کسی کو بھی کچھ پیسے دیتے، وہ اس لڑکی کو اغوا کر کے لے آتا اور تم اپنا گھٹیا کام جو کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، بے غیرت انسان۔ اور تم یہ جو ہے اس کو 50 لاکھ کی جو ہے وہ گاڑی دے رہے ہو، تم کسی طرح اس کے ساتھ نقلی شادی کرو، پھر اس کو لے کے آؤ، اس کو چھوڑ کے جاؤ، پھر میں اس کے ساتھ ریپ کروں گا۔ تو بات تو وہی ہو گئی، یہ تو تم 50 لاکھ کی گاڑی دینے کی بجائے کسی کو 1 لاکھ بھی دیتے تھے تو یہ گھٹیا کام وہ تمہارے لیے کر دیتا۔ تو شادی کروا کے اس کو گھر میں بلانے کا کیا تک تھا تمہیں؟ وہ اس کا تک تھا ہمیں ڈرامہ دکھا کے ذلیل و خوار کرنے والا۔ ہاں جی۔ اور اس کے بعد میکائل جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے، مجھے جو ہے معاف کر دو کیونکہ میں اپنی دوستوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں شرط لگا بیٹھا تھا۔ اور لعنت ہے تجھ پہ، تو 16 سال کا ہے۔ سب سے پہلے تو میکائل کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، 40 میں یہ صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ڈرامے میں یہ جو ابھی تک 20-22 سال کا کردار جو ادا کر رہا ہے، تو کاکا ایڈا نکا کاکا تے تینوں سارے نے کیا تو شرط لا لئی، تینوں کوئی کھوچ سانو نکے ہوندے کہندے سن، تینوں کوئی کھوچ چھال مارن کہے گا چھال مار لیں گا۔ ایویں بونگی جو ہے، ڈرامے کا کوئی مقصد، کوئی بھی تک نہیں ہے، سارے کردار عجیب سے ہیں، بالکل جو ہے وہ منڈے جو ہے پہلے اتنا بورنگ ہوتا ہے، اور اس گھٹیا ڈرامے کی وجہ سے منڈے جو ہے اور بورنگ ہو جاتا ہے، اور ہمارا منڈے بورنگ ہونا ہی ہونا ہوتا۔ خدا کا شکر ہے یہ جو دوسرا ڈرامہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا، وہ ہے جو ہمارے منڈے کو بچا لیتا ہے، اور وہ ہے پریم گلی۔ پریم گلی جو ہے وہ ہمارے منڈے کو رنگین بناتا ہے، لیکن اس دفعہ اس نے تھوڑا سا کم رنگین بنایا، کیونکہ اس قسط میں کچھ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئیں، اتنی زیادہ دلچسپ جو ہے وہ قسط نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وسیم عباس اور کوی خان صاحب جو ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ اس ڈرامے میں بہت کم تھی، انفیکٹ تھی ہی نہیں۔ سارا جو ہے چیز وہ فوکس کی گئی جو محلے میں ہجڑے جو ہیں وہ آئے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ محلے کے لوگوں کو شک ہو گیا کہ حمزہ کا چکر چل رہا ہے محلے میں، جو ایک ہیجڑا ہے اس کے ساتھ حمزہ بیچارہ اس کو جو ہے وہ جاب دلا رہا ہے، اور انفیکٹ اس نے اس کو جاب جو ہے وہ دلا دی کہ جس میں وہ مکی ماؤس جو ہے وہ بن کے لوگوں کا دل جو ہے وہ بہلاتا ہے۔ حمزہ کو جاب مل جاتی ہے جویا کے جو ابا ہے اس کے دفتر میں، اور 3 گنا تنخواہ جو ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ حمزہ بہت خوش ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس کو دعا دی تھی اس ہیجڑے نے جو محلے میں رہنے کے لیے آئے، تو وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ چلو باہر میرے ساتھ، اور میں تمہیں ٹریٹ دوں گا کیونکہ تمہاری دعا کی وجہ سے مجھے اچھی جاب جو ہے وہ مل گئی۔ محلے کے لوگ جس کو پہلے اس کے ساتھ دیکھ چکے تھے اور پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو جا کر جویا کی اماں کو بتاتے ہیں، اور جویا کی اماں جو ہے اس کو پکا شک ہو جاتا ہے کہ حمزہ کا چکر جو ہے وہ ہجڑے کے ساتھ چل رہا ہے۔ جویا جیسی خوبصورت پیاری لڑکی کے ہوتے ہوئے کسی کا دماغ خراب ہے وہ ہجڑے کے ساتھ جائے گا، اور اماں تینوں بالکل ذرا بھی عقل نہیں ہے۔ جویا اتنی پیاری، اتنی کیوٹ اور اتنی خوبصورت ہے، حمزہ بیچارہ جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، اور تم گڑر ذہن والے لوگوں کی طرح یہی سوچ رہی ہو کہ اس کا حمزہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔
ہاں جی، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جویا کی اماں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ لوگوں کو، ان ہجڑوں کو محلے سے جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو حمزہ جو ہے وہ بڑے فلمی انداز میں آتا ہے اور بہت بڑے بڑے ڈائلاگس جو ہیں وہ بولتا ہے اور ان ہجڑوں کے حق میں۔ انفیکٹ وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فلمی اور بورنگ طریقے سے اس نے کہا۔ اس نے ہمارے جو معاشرے میں دوگلا پن جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، جو بیچارے جو ہیں وہ ٹریفک سگنل پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا ناچتے ہیں۔ انفیکٹ ان کے اپنے بعض دفعہ بیہیویئر اور ان کی اپنی جو بری شہرت، اس کی وجہ سے بھی لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن حمزہ جو ہے اس بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے معاشرے میں دوگلا پن جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے جو ہے اس کو وہ دکھاتا ہے۔ انفیکٹ وہ کہتا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے اتنی گرمی میں جو ہے وہ مکی ماؤس کا جو ہے وہ لباس پہن کے تمہارے بچوں کو محظوظ کرتا ہے اور تم جو ہے اس کی محنت کو نکارتے ہو۔ یہ جو ہے اس کی تقریر اچھی تھی، لیکن بہت بورنگ طریقے سے کی گئی اور بہت زیادہ فلمی طریقے سے جو ہے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈرامے میں جو ہے وہ اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی قسط میں۔ ہاں ایک چیز جو مجھے نہیں اچھی لگی، ایک ہجڑے کا نام عبد الماریہ جو ہے بتایا گیا، وہ غلط ہے بالکل۔ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جب جیسے اللہ کا نام ہے ستار، غفار، رحمان، تو ہم نام لیتے ہیں عبد الرحمن یعنی کہ رحمان کا بندہ، تو یہ ہوا عبد الماریہ یعنی کہ ماریا کا بندہ، تو یہ بالکل نام غلط ہے۔ جس کسی نے بھی یہ نام لکھا ہے ہمارے رائٹر نے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اور اگر فنی نام لکھنا چاہتے ہو تو ویسا لکھو، لیکن عبد الماریہ نام غلط ہے، یہ نام جو ہے اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اگلا ڈرامہ جو ہے جس کی میں بات کروں گا وہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں بتاتا رہوں گا کہ وہ ایک ہالی ووڈ کی مووی، اینڈ تک بتاتا رہوں گا جب تک وہی کچھ نہیں ہو جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہالی ووڈ کی جو مائیکل ڈگلس کی ایک مووی تھی فیٹل اٹریکشن، اس کی کاپی ہے اور اس کا نام ہے محبتیں چاہتے ہیں۔ محبتیں چاہتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی والوں نے یہ دیکھا کہ بالی ووڈ کی جو فلموں کی انہوں نے کاپی کی، جیسے چیخ جو ہے وہ دامنی کی کاپی تھی، محبت تجھے الوداع جو ہے وہ جدائی کی کاپی ہے، اور ایسے ہی بہت سارے ڈرامے جو ہیں پہلے بھی وہ بنا چکے ہیں۔ ان کہا کہ بالی ووڈ کی کاپی اگر کرتے ہیں تو لوگ تو پھٹ سے جو ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، تو بڑے سیانی انہوں نے حرکت کی۔ انہوں نے سوچا اب ہم کسی ہالی ووڈ کی پرانی فلم کی کاپی کریں گے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ ساڈے ورگے بڑے سیانے بیٹھے ہیں۔ میں نے دنیا کی کوئی فلم نہیں چھوڑی، چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہو، چاہے وہ اٹالین ہو، فرینچ ہو، چائنیز ہو، ایرانین ہو، پاکستانی ہو، تو مجھ سے تو یہ کوئی چیز بھی نہیں چھپی رہ سکتی، اور میں نے تو فوراً پہچان لیا، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں جی، اور اس کے بعد اس قسط میں کوئی بھی ایسی خاص چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ انفیکٹ ڈرامے میں کوئی خاص ہو ہی نہیں رہا، صرف میرٹل جو ہے اور ایکسٹرا میرٹل ڈرامے بازی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ اب اس قسط میں جو ہے وہ فراز آتا ہے اور پیسے جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا ہے کہ کچھ بچے کے لیے چیزیں جو ہے تم لے لو، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو ہے اس کی بھابھی جو ہے اس کے سامنے ہی جو ہے وہ اس کو ذلیل کرتی ہے۔ اب مجھے سنیہ کا سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود بھی ذلیل ہو رہی ہے اور اپنے بچے کو بھی ذلیل کروا رہی ہے، کیوں؟ تم بیوی اپنے گھر چلے جاؤ، اس ذلیل سے کہو تم دفع ہو، تم اگر اس لڑکی کے پاس تمہیں جا کے رہنا ہے تو تم اس کے پاس رہو، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ انفیکٹ ایسے ہی کرنا چاہیے، اگر وہ کتا ہو گیا ہے تو تم کیوں اس کے کتے ہونے کی وجہ سے دربدر ہو رہی ہو؟ نہیں جی، وہ یہاں پر ذلیل ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی ذلیل کر رہی ہے، اور لیکن اس نے رہنا یہیں پر۔ پھر اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تم نے باپ کو مدرسے کا بتانا نہیں، حالانکہ اس کا باپ جو ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ وہ مدرسے میں جو ہے وہ جا رہا ہے، اور وہاں پہ وہ کہتا ہے جب میں انگلش بولتا ہوں تو سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور اردو جو ہے وہاں پر جو اسکول میں جو اب اردو بولتے تھے وہ مجھے منع کرتے تھے۔ انفیکٹ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری زبان کو ہے سوچے سمجھے طریقے سے جو ہے ہماری ایلیٹ کلاس میں ختم کیا جا رہا ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مینوں اردو نہیں آندی ہے۔ لعنت ہے، اگر آپ کو اپنی قومی زبان جو ہے نہیں آتی تو آپ پہ لعنت ہے، یہ آپ کی ذہانت نہیں، آپ کی جہالت کی جو ہے وہ علامت ہے۔ ہاں جی، ڈرامہ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک گھٹیا عورت جو ہے وہ اپنے چال چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ فراز جو ہے وہ کاٹ کا الو بنا ہوا ہے باقاعدہ، جسے آپ کاٹ کا الو کہتے ہیں۔ اگر اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہے تو فراز کو دیکھیں، اس کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انفیکٹ وہ اس کو کاروبار کے نام پہ بیوقوف بنا رہی ہے اور پیسے جو ہے دیے جا رہی، اس نے اس کو اپنی رکھیل رکھا ہوا ہے، اور وہ اسے باقاعدہ طور پر رکھیل جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہے۔ اسے کہتی ہے تم آ جاؤ اور میرے گھر میں جو ہے شفٹ ہو جاؤ، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں تمہاری طرح
ماڈرن نہیں ہوں، اور مجھے لگا وہ یہ کہے گا میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ ارے بھائی تم، اور پھر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم یوں کرتے ہیں، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ اور رہنا کیوں ہے؟ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گھر کا کرایہ جو نہیں دیا جا رہا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، کتنا کرایہ ہوگا تمہارے گھر کا؟ 50,000 روپیہ، کم از کم 10 لاکھ کی گاڑی تو تمہاری ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے 10 اور 20 مہینے تو تم آرام سے جو ہے گاڑی بیچ دو تو کرایہ کر سکتے ہو۔ تم بجائے ذلیل اور کتا بننے کی بجائے تم گاڑی بیچ دو اور گھر کا کرایہ پے کرو۔ کس چیز کی تینوں کی مشکل ہے؟ تیری باں اڑکڑی ویلنے چاہیے، تو اس ذلیل کڑی دے کڑی کہہ رہا ہوں، اس عورت کے جو ہے وہ ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہو، اور اس پہ بونگیاں ختم نہیں ہوتی۔ اور فراز صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی اور بچے کو پارک میں کھیلتے ہوئے دور سے چھپ کر دیکھتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں۔ کیوں؟ 10 منٹ کو مطلب اس کی کیا تک ہے؟ کیا تک ہے؟ تک مجھے بعد میں سمجھ آئی۔ مطلب تم پیسے دے رہے ہو، تم خود جاتے ہو اپنی بیوی سے ملتے ہو، تم خود اندر جاؤ ان کے ساتھ کھیلو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ کیوں چھپ کے دیکھ رہے ہو؟ سارے چھپ کے دیکھ رہے ہیں اس میں۔ اور تاکہ بعد میں وہ ویڈیو تصویریں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سنیہا تارا سے کہتی ہے تم اپنی بیوی اور بچے کی تصویریں دیکھ رہے ہو، ایسے غصہ کرتی ہے جیسے وہ اس کا کوئی ملازم ہے، اس کا کوئی رکھا ہوا، باقی اس کی رکھیل ہے۔ اور وہ جو ہے وہ ایسے صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں میں نے تو نہیں، میں نے تو نہیں، میں نے تو وہ تو یہ تو وہ چھپا رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اتنا ذلیل کرتی ہے، کہتی ہے میں تمہیں پیسے دیتی ہوں اور تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے۔ یہی پہ جو ہے اس کو جو ہے عقل شرم نہیں آئے گی۔ ابھی ان کا یہ ٹریک بہت دیر چلایا جائے گا، یقین کیجئے۔ ابھی یہ جو ان کی ڈرامے بازی ہے بہت دیر چلائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو محترمہ ہے ان کی حقیقت بعد میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد جب اس کی حقیقت آئے گی یہ اپنا سائیکو پن جو ہے اور دکھائے گی، ان پہ حملہ کرے گی، ان کو ڈرائے گی، ان کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ یہی ہونے والا ہے۔ ہاں جی، یہ پکاؤ ڈرامہ اور پکاؤ ایکٹنگ اور سچویشنز بھی، میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ یہ ڈرامہ لکھنے والے، ڈرامہ دیکھنے والے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کاٹ کے الو، ہم ان کی نظر میں کاٹ کے الو ہیں۔ ہاں جی، اگلا ڈرامہ جو ہمارے جس نے لکھا ہے اور جس نے بنایا ہے، اس نے ہم سب کو کاٹ کا الو ہی سمجھا ہے جس نے یہ ڈرامہ بنایا ہے، اور اس کا نام ہے محبت تجھے الوداع۔ محبت تجھے الوداع، ہمیں الوداع کہنے ہی والا ہے۔ ہاں جی، میرا خیال ہے اگلی قسط جو ہے اس کی وہ آخری قسط ہوگی، اور یقین کیجئے ہم سب بہت خوش ہوں گے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں گا، کیونکہ میں پک گیا تھا اتنی بونگی سچویشنز، اتنی فضول اوور ایکٹنگ، اور بعض دفعہ اتنی زیادہ حیران کن تک حد تک جو ہے کنٹینیوٹی کی بونگی غلطیاں دیکھ دیکھ کر میں بالکل پک چکا تھا۔ اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو الفت مان جاتی ہے ایک چائے پلانے پہ، شاہان کے ساتھ صلح کر لیتی ہے۔ شاہان نے معافی کیوں مانگی بالکل نہیں سمجھ آئی۔ شاہان اس کو جو ہے وہ چھت کی منڈیر پہ بٹھاتا ہے، اور میں نے سوچا یہ اب نیچے چھلانگ لگا دے گی یا پھر شاہان جو ہے اسے دھکا دے دے گا، لیکن نہیں، نہ تو شاہان نے اس کو دھکا دیا، نہ ہی جو ہے وہ اس کو خود غیرت آئی کہ نیچے گر کے جو ہے وہ مرمرا جاتی۔ ہمیں جو ابھی تھوڑا سا اسے اور بھگتنا پڑے گا۔ ادھر جو ہے دونوں بیویاں جو ہیں ان کے آپس میں ٹسل شروع ہو گئی ہے۔ ہاں جی، الفت جو ہے بلیک سکاچ ٹیپ سے دیوار کے اوپر جو اپنی تصویر لگا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ ارے پاگل ہو کیا؟ یعنی کہ اگر تم نے تصویر کیا جو 1 سیکنڈ کے لیے لگانی ہے، اگر اس کو فریم کراؤ پھر لگاؤ، کیوں لگا رہی ہو اس طرح سے؟ مطلب کیوں؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے شفق آتی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ مشٹنڈیاں جو ہیں وہ ویمپ کی طرح جو ہے وہ ڈائلاگز بولتی ہیں، کیونکہ اس سیانے کے اندر دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی کانی ہیں۔ کانا ہونا کے مطلب ہے دونوں کو ایک دوسرے کے جو ہے وہ اصل کرتوتوں کا پتہ ہے۔ وہ کہتی ہے میں تمہاری شوہر جو ہے وہ بیچنے والی حقیقت بتا دوں گی شاہان کو، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری شوہر خریدنے والی حقیقت بتا دوں گی۔ اور ہمارے شاہان صاحب جو ہیں وہ دفتر گئے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اپنے شوہر کے کہنے پر۔ میں اس کے دوست کو اس کے شوہر ہی کہوں گا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں تو بھابھی کے پاس ہونا چاہیے تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور جو ہے کام جو ہے، شاہان کہتا ہے کام کا کیا ہوگا، وہ میں سنبھال لوں گا۔ بھائی وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، تو چھوٹا موٹا کلرک ہے، تو کیسے سنبھال لے گا یہ بتاؤ؟ اور تجھے کیا پتا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور کیا کام کر رہا ہے اس وقت؟ ایویں بونگیاں مار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ وہ کچھ خریدنے اور بیچنے کی باتیں کر رہی ہیں۔
جی، اور اس کو ہو جاتا ہے، پھر وہ دفتر چلا جاتا ہے اور اس کو ہوتا ہے شک، یہ ضرور جو ہے وہ پرائز بانڈ کا چکر جو ہے وہی تھا کیونکہ ڈرامہ ختم کرنا ہے، بونگا کھینچ 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 کے یہاں تک لے کے آئے تھے، اور اب جو ہے اصل حقیقت جو ہے پتہ کرنی ہے کہ یہ جو ہے وہ بیچا اور خریدا گیا ہے، اور خریدا اور بیچا کسے گیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جاتا ہے مینیجر کے گھر، اور مینیجر کو ایویں تڑیاں لگاتا ہے، اور مینیجر ایویں ڈر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مینیجر کہہ سکتا تھا بھائی میری بیوی جو ہے گھر پہ نہیں ہے، کہیں گئی ہوئی ہے، اور مینیجر ایویں ڈر رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ اور مینیجر سے وہ آپ پوچھ کے آ گیا ہے کہ وہ جھوٹا پرائز بانڈ تھا. سب سے پہلے تو لعنت ہے ایسی جو آپ لوگوں نے سچویشن بتائی، ہمیں دکھائی کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی پرائز بانڈ جو ہے وہ نکلنے والا ہوتا ہے، وہ پہلے خریدا جا سکتا ہے. اب وہ مینیجر جو ہے جس نے یہ پرائز بانڈ جو ہے وہ خریدا ہے، وہ خود جو ہے نکلوا کر کروڑ پتی نہیں ہو سکتا تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی آگے پرائز بانڈ جو ہے وہ شفا کو لا کے دینے والی؟ یار ایویں کچھ تے عقل کرو، کچھ مطلب بونگیاں مارن دی کی لوڑ ہے کہ مطلب تانوں جڑا جو یہ ڈرامہ لکھنے والے مجھے لگتا ہے وہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے دن رات پٹتا ہوگا، ذلیل ہوتا ہوگا، اور وہ جو ہے اس کے اندر جو پیٹ درد تھا، تکلیف تھی، اس نے سوچا کہ میں کلا کیوں تکلیف سے مبتلا ہوا، میں پورے ملک نے جو ہے وہ ذلیل کراں گا، اور اس نے یہ ڈرامہ لکھ دیا. ہاں جی، اور ڈرامہ جو ہے اتنی بہترین فلم کا بیڑا غرق اس نے کیا. اور اس کے بعد جو ہے شاہان صاحب کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی شاہان کی اماں جو ہے وہ بہوؤں سے زیادہ میک اپ کر کے پھرتی ہیں. بعد میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور یہ فل میک اپ کیا ہوتا ہے انہوں نے اور اس کے بعد جو ہے الفت کی کبھی وہ بالیاں کنٹینیوٹی، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. اور یہ میں شکر ادا کروں گا جب یہ ڈرامہ ختم ہوگا اور ہماری جان اس ڈرامے سے چھوٹے گی. اگلا ڈرامہ جو ہے وہ جس کی میں بات کروں گا وہ اس سے زیادہ جو ہے اسی گلیسرنگ گرل کا ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور بونگا ہے. اس کا نام ہے سراب. سراب ڈرامے میں نوی سائنس جڑی ہے وہ سانو دسی جا رہی ہے. ہاں جی، نوی سائنس ہے کہ بیوی کو کوئی جان دی لوڑ نہیں، آپ ہی بیوی جڑی ہے پریگننٹ ہو جائے گی. ہاں جی، حورین جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے. اب کیسے پریگننٹ ہو گئی ہے؟ کل تک پچھلی قسط تک ان کی لڑائی چل رہی تھی. یہ جو اسفند یار صاحب ہیں، حورین سے کہہ رہی تھی تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، اگر تم مجھ سے پیار سوری میں ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی فضول کا ایکٹنگ وہ کیسے کر لیتی ہے کہ تم اگر مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو تم میرے پاس آتے، مجھ دوری مت رکھتے. اور بار بار یہی دکھایا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے یہ کہا تھا کاکا بیوی دے کول نہیں جانا، بال نہیں جمنا. ہاں جی، لیکن حورین کو آتی ہے الٹی، اور محلے میں کی عورتیں جو وہاں پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بہو تو امید سے لگتی ہے، اور حورین ہو جاتی پکی اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. اور اس سے پہلے اسفند سے کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تمہیں وہم ہوا ہوگا، اگر تو تم اس کے پاس جاتے ہو تو تمہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ وہم ہوا ہوگا، اور اگر تم اس کے پاس نہیں جاتے تو اس کو کیسے پریگننسی ہو گئی؟ دسو. ڈاکٹر بھی یہ کہتی مبارک ہو آپ کی بیوی جو ہے وہ ماں بننے والی ہے. اور اسفند صاحب میں بہت حیران ہو جاتے ہیں. اب پہلی ڈاکٹر نے تمہیں کہا تھا الو دیا پٹھیا بیوی کو جاوی نہ ان مانا بنن دوی، تینوں کتھوں تو بہبود خانہ بادی والے جڑے نے یوٹیوب کا زمانہ کدھروں ویخ لے، انٹرنیٹ سے ویخ لے، 100 طریقے نے تو وہ استعمال کر سکنا ہے. تیری بیوی جڑی ہے اگر تو اندے کول جانا چاہنا ہے جا سکنا ہے، اور اس کے جانے کے باوجود تم پریگننسی سے بچ سکتے ہو. لیکن کتھوں کھوتیاں نے ڈرامہ لکھیا ہے تے چلے ڈرامے جڑے نے ویکھتے پے نے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب حورین جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، شوہر کو ہاتھ جو ہے اس کے لگائے بنا. اور اس میں جو ہے وہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا سراب میں جلن ختم ہو گیا اور انہوں نے جلن یہاں پہ شروع کر دیا. اب جو ہے بیوی جو ہے وہ نمل جو ہے وہ ڈرامے بازی کر رہی ہیں، اپنی سازشیں کر رہی ہیں کہ اسفند اور حورین کے درمیان جو ہے وہ کوئی مسئلہ پیدا ہو اور میں اپنی بہن کا شوہر جو ہے وہ چھین کر اپنی جیب میں ڈال لوں. ہاں جی، اور وردہ کا جو دیور ہے وہ بھی بے غیرت ہے. ہاں جی، یہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لڑکے جو ہیں یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ساس بہو والے خود بھی آدھے ساس بہو بن گئے ہیں. وہ بھی یہی کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ انتقام لوں گا، میں نمل کے ساتھ منگنی کروں گا اور پھر یہ منگنی توڑ دوں گا. تو ان کی ماں ثابت کرتی ہے کہ وہ اس کی بھی ماں ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ گھٹیا بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے
منگنی خالی توڑنے سے زیادہ جو ہے ان کی بے عزتی طلاق میں نہیں ہوگی؟ ہاں جی، ایسی گھٹیا عورتیں واقعی میں ہوتی ہیں؟ میں تو یقین نہیں کرتا، کیونکہ میں نے جتنے بھی عورت کے روپ آج تک دیکھے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کی ماں ایسی ہو، کسی کی ساس ایسی ہو، یا ایسی عورتیں جو ہیں وہ ہماری دنیا میں پائی جاتی ہوں، جیسے اس کی ماں وہ کہتی ہے نمل سے شادی کرو اور پھر اسے طلاق دے دینا، اور وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مردوں پہ، اور لعنت ہے ایسی جو ہیں عورتوں پہ جو اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کی جو ہیں وہ ڈرامے بازیاں جو وہ پیدا کرتی ہیں دوسرے کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے۔ ڈرامے میں بڑے شور مچایا گیا تھا سکیزوفرینیا پہ بلم بلم بلم، لیکن ڈرامے کی ساری ہوا جو نکل چکی ہوئی، انفیکٹ اسے کوئی بھی پسند نہیں کر رہا، ہر کوئی اس پہ تنقید کر رہا ہے۔ اتنا برا ڈرامہ، اتنی زیادہ خراب پرفارمنس جو ہے وہ اداکار دے رہے ہیں کہ ہم اس کو برداشت کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور ڈرامہ جس کی کلائی جو ہے وہ بہت پہلے کھل چکی ہوئی تھی، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک ریویو کیے جا رہے تھے، کہے جا رہے تھے بڑا شاندار ڈرامہ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ ہی اس پہ تنقید کی تھی، اور آخر خط ثابت ہو گیا کہ وہ ایک گھٹیا ڈرامہ ہے۔ وہ ہے گھسی پٹی محبت جو ہے وہ فضول ڈرامہ شروع سے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ اصل میں جب پہلا ٹریک چلا تھا تھوڑا سا دلچسپ لگا تھا، لیکن جب ڈرامہ جو آگے بڑھا تو پتہ چل گیا کہ ڈرامے کو بلا وجہ جو ہے بنایا گیا ہے، کوئی تک نہیں، ایویں جو ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ایک لڑکی جو ہے 4 5 6 7 8 شادیاں جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور وہ کیوں کرتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں جی، یہ شادی جو ہے اس کی اب وہ ناکام ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا تھا بشارت کا بھتیجا جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، اور اب اس کو دفنا دیا گیا اس کی ماں کو اس کا چہرہ دکھائے بغیر۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا اشتہاری مجرم جو ہوتا ہے اس کے بھی جو ہے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کا جو ہے چہرہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس لیے میں نے کر دیا تاکہ تو روتی نہ رہے؟ لعنت ہے تجھ پہ۔ آخری دیدار جو ہے اور ماں کا وہ حق ہوتا ہے، اور بیٹے کو دودھ بخشوانا، کیونکہ یہ ڈرامہ تو ہے وہ سارے جو تعلقات ہیں ہمارا خاندانی سسٹم اس کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو ہمارے دین کی جو باتیں ہیں ان کو بھی خراب تو کرنا ہی کرنا ہے، تو ماں سے بغیر دودھ بخشوائے، بغیر جو اس کی دعا جو اس کا دیدار کروائے، بیٹے کو جو ہے دفنا دیا گیا۔ اور وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارا سین کر سکتے۔ پہلے سمیہ کا نکاح کروایا گیا بغیر مولوی کے، سائن کروا دیے گئے بس، اور اب جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ ماں کا دکھائے جو ہے وہ بچے کو جو ہے اس کو جو ہے جی دفنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اب جو ہے سمیہ اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہی ہے، ہر جگہ پہ اس نے کی، اب تو اور زیادہ کر رہی ہے۔ وہ اتنی خود پرست ہے اور اتنی سیلف باؤنڈیڈ عورت دکھائی گئی ہے کہ وہ بشارت اور اس کی بھابھی جو ہے وہ بھتیجے کے دکھ میں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ سوگ کب تک چلتا رہے گا، مجھے توجہ کیوں نہیں دے رہے تم، میرے آگے پیچھے کیوں نہیں پھر رہے تم؟ اور جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے تب سے اس سے یہ چاہیے وہ چاہیے، اور ہر دفعہ یہ کہہ دیتی ہے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اور یہاں پہ بھی وہ کہتی ہے میں تو بس ایک سوری سے مان جاتی ہوں۔ اور پھر اسے یہ کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ جو میرا شوہر ہو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، اور وہ کہتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ بی بی ترنجڑا ملے وہ انجدہ ہی ہوئے۔ بہت حیران ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ ادھر ہی کہانی جا رہی ہے جدھر میں نے ایک دفعہ پچھلی دفعہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ راجندر سنگھ بیدی کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ناول تھا، ایک چادر میلی سی، جس پہ پاکستان میں مٹھی بھر چاول جو ہے مووی بنی تھی، اور انڈیا میں ایک چادر میلی سی کے نام سے مووی بنی تھی، اور پاکستانی مووی بہت ہی خوبصورت تھی، اور وہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کی خاطر جو ہے وہ دیور جو ہے وہ بھابھی سے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ اکثر ہوتا تھا کہ جوان اگر دونوں ہیں تو بچے اگر ہو گئے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ بھابھی کی دیور کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ انفیکٹ اب جو ہے بشارت اسی طرف آ رہا ہے، اور وہ اپنی بھابھی کو اندیے دے رہا ہے مختلف طریقوں سے کہ ماں ٹھیک کہتی تھی کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، یعنی کہ مجھے تم سے ہی شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اب یہ ہوگا کہ یہ شادی کی بات ہوگی اور سمیہ صاحبہ جو ہیں وہ طلاق لے کے یہاں سے دفن ہو جائیں گی۔ ہاں جی، اس کو گناہ گار تو بنانا نہیں ہے، تو ساری وجوہات جو ہیں وہ اور ہی دکھانی ہے۔ اور ادھر جو ہیں شعیب صاحب جو ہیں وہ ان سے محبت ہو رہی ہے ان کے بیوی کی، کیونکہ وہ اب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ اب یہی جو ہے عورت جو ہے اس کو چھوڑ کے گئی تھی، بدبو آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، بغیر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا سجیسٹ کر کے، بغیر اس کو کوئی چیز بتائے، اور اب واپس آ گئی ہے کہ محبت ہے، اور اب
اچھا تو پھر بھی شعیب ہے جو اپنا علاج کروا رہا ہے، نہیں تو کہتا بیوی ایسے ہی قبول کرو مجھے، کیونکہ ہر ڈرامے میں یہی دکھایا جاتا ہے کمی ہے اس کے باوجود مجھے قبول کرو۔ ٹھیک ہے جی، اس میں یہ کمی ہے، تم قبول کرو، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لیکن نہیں جی، لڑکوں کو کمی کے ساتھ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے سنڈے کو آتا ہے۔ ایک ڈرامہ جو اس دفعہ نہیں آیا جس کی میں بات نہیں کر رہا وہ ہے مشک۔ پتہ نہیں کیوں دکھایا نہیں گیا، مجھے لگتا ہے وہ بون فائر کا ان کا جو ڈنر تھا نا، اس کا گڈی کا اور آدم کا بہت لمبا ہو گیا۔ یہاں پر گڈی نے کھانے میں کچھ ایسی چیز ملائی تھی کہ آدم صاحب کا ہو گیا ہے پیٹ خراب، اور اگلی قسطیں جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے، شاید پتہ نہیں کیوں ڈرامہ جو ہے وہ نہیں چلا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ سنڈے کو چلتا ہے اور اس کا نام ہے قرار۔ ابھی تک قرار میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ اس کو ایک ایوریج اور ایک عام روٹین کا ڈرامہ جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، مجھے جو ہے وہ مایوس کر رہا ہے۔ صرف جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ اس وقت جب میں فاریہ کو دیکھتا ہوں کہ فاریہ ایک پرفیکٹ جو ہے وہ گرل جو ہے وہ اس کا کردار ادا کر رہی ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ وہ عمار کی بیہودہ اور بونگی باتیں جو ہیں ان کو بھی برداشت کرتی ہے، مایا کی بونگی باتوں کو بھی برداشت کرتی ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ساری سچویشنز کو سنبھالنے کی کوشش جو ہے وہ کرتی ہے۔ اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو سلمان ہے اس کا سالہ جو اس کا بہنوئی بھی ہے وہ آتا ہے، اور جو مایا ہے اس کو چھپنا پڑتا ہے، ہاں جی، کیونکہ شادی کا پتہ نہ چل جائے۔ انفیکٹ شک ہو جاتا ہے اور سلمان کو بلایا جاتا ہے گاؤں، اور اس کی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ لترور کی جاتی ہے باتوں سے۔ اس کی بیوی جو ایک بہت مطلب کہ اوبویسلی وڈیرے کی جو ہے وہ بہن اور بیٹی ہے، وہ جو ہے بہت ہی نیک پروین اور اچھے طریقے سے بیہیو کر رہی ہے۔ انفیکٹ سلمان کی وہ بیوی بہت اچھی ہے، سلمان نے یہ شادی صرف اپنی عیاشی کے لیے اور جو ہے وہ کی ہے، ادروائز اس کی بیوی میں بیچاری میں کوئی بھی برائی جو ہے وہ نہیں تھی۔ اور مایا جو ہے وہ مسلسل جو ہے گھر آتی ہے اپنی ماں کے سامنے، اور اس کے بعد مایا فاریہ کے گھر جاتی ہے، مسلسل جو ہے وہ سلمان کی شان و شوکت، اس کی دولت اور بڑائی جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ انفیکٹ عمار صاحب جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، ہاں جی، آخر کار عمار صاحب جو ہیں وہ اندر آتے ہیں، وہ پہلے بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، گھر کو پھولوں سے سجا رہا ہے کیونکہ مایا آ رہی، اور لعنت ہے تیرے تے، تیرا ویاہ ہو گیا، اوندا ویاہ ہو گیا، چنگی بڑی تیری بیوی ہے، تینوں شرم نہیں آندی؟ نہیں جی، اور وہ بڑے جو ہے وہ گھر سجا رہا ہوتا ہے اور یہ وہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آتی ہے پھر وہ سنتا ہے اپنے کانوں سے کہ مایا کہہ رہی ہوتی ہے شکر ہے خدا کا میری شادی یہ جو ہے میں نے شادی سے انکار کر دیا اور سلمان سے شادی نہیں کی، تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ رہی ہو؟ حالانکہ انہوں بندہ لا لتر لے تے سر تے مارے، چلیے جی ساری زندگی تو اس تو بھی چھوٹے گھر دے وچ گزاری ہے، اور اس گھر کو وہ چھوٹا گھر کہہ رہی ہے۔ اور عمار صاحب جو ہیں وہ بونگے ہیں، حد سے زیادہ بونگے ہیں، اس کے جانے کے بجائے الٹا تم فاریہ کے ساتھ اچھی طرح سے بیہیو کرو، اس پہ غصہ دکھا رہا ہے بلا وجہ کہ میرا سارا دن ضائع کروا دے، کھوتیا جا تو آپ جڑا ہے گھر دے وچ تینوں تے چاہ چڑھے سن، تیری پرانی بھی شوکا آ گئی۔ اور سلمان کی جو ہے حقیقت جو ہے وہ مایا کی اماں جو ہے ان کو بھی پتہ چل گئی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، وہ یہ اوبویسلی سلمان جو ہے وہ مایا کو طلاق دے دے گا، کیونکہ کہانی جو ہے وہ ادھر ہی جانی ہے کہ اس کی شادی جو ہے مایا کی شادی ہے وہ عمار کے بھائی جو باہر سے آئے گا اس کے ساتھ ہونی ہے۔ یہ تھے ہمارے ڈرامے جو اس ہفتے چلے، اور میں ان کا جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے ریویو کیا۔ جو ڈرامے اور جو ہے پائپ لائن میں ہیں اس سال، جن کے جو پروموز چل رہے ہیں، جو نئے ڈرامے آ رہے ہیں، جن امید کرتے ہیں کہ وہ ڈرامے اچھے ہوں گے، ان میں سے ایک ہے پہلی سی محبت۔ پہلی سی محبت جو ہے وہ مایا علی ہے، اور اس میں جو ہیں شہریار منور جو ہیں وہ ہیں، اور یاسین جو ہیں HRY جو ہیں وہ بھی ہیں، ہمارے اسٹائلسٹ ہیں اور ڈیزائنر ہیں، وہ بھی ہیں، اس میں ولن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا اور محبت جو ہے وہ ڈرامہ آ رہا ہے، نعمان اعجاز صاحب کا جو ہے کری رقیب سے وہ آ رہا ہے جس میں نعمان اعجاز ہیں، اور اس کے بعد اس میں پہلی دفعہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں حدیقہ کیانی، ہاں جی۔ اور یہ سارے ڈرامے جو ہیں لگتا ہے کہ اچھے ثابت ہوں گے، جیسے برا سال گزر گیا، برے ڈرامے بھی سمجھیں گزر گئے اور گزر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ نئے ڈرامے یہ جو ہیں ہمارے لیے اچھی انٹرٹینمنٹ جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور ہم انہیں دیکھیں گے اور محظوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ان ڈراموں کا ریویو کرتا رہوں تو پلیز گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چینل کو سبسکرائب کرنے پہ اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اتنا سا جتنی دیر میں چپ رہا ہوں
چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کروں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ میرے ویڈیو ٹک سے دیکھو، لائک کرو، شیئر کرو اور ان پہ اچھے کمنٹ کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔